बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 जून है, मंगल का दिन है और रात गए ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया गया है और 545 मिसाइलों से हमला किया गया है। और यह हमला कोई ऐसे नहीं था, बल्कि पहले उनके अलार्म सिस्टम को हैक किया गया और फिर उसके बाद यह हमला हुआ, जिसके बाद वहां पर लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला और यहां तक कि जो उनकी फौज है उसको भी बाकायदा तौर पर यह सिचुएशन जो है वो मालूम ही नहीं हो सकी कि मिसाइल कब आए, कैसे आए। और एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल और फिर जो रॉकेट्स हैं, इनका एक इम्तजाज, एक बैराज बनाकर यह हमला हुआ। और उसके बाद वहां पर जो जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले इसराइल की जानिब से जारी हैं और मुसलसल जारी हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान करता है, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल करता है। दिन में इसराइल हमले करता है, रात को ईरान जो है वो हमले करता है। अभी जो इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर तेहरान को खाली करने का कहा गया था और फिर जब उसने कहा कि वो ईरान के जो टेलीविजन चैनल है, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वहां पर स्टेट ओन, उसको खत्म करेगा, उसको टारगेट करेगा। और रात गए जो उसने स्ट्राइक किया उसमें बाकायदा तौर पर वहां पर जब हमला करने के लिए गए तो ईरान की जानिब से उनके F-35 गिराने के हवाले से एक बड़ा दावा जो है वो सामने आया। अब पहले 3 इनके F-35 जो तैयारे गिराने के हवाले से दावा किया गया था, फिर 10 पहले भी टोटल जो है वो गिराने के हवाले से कहा गया था, लेकिन अभी 4 के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। एक F-16 भी है। लेकिन अभी जो इसके साथ साथ यहां पर एक तरफ तो ये मामला, ये कैसे ऑपरेशन हुआ, और फिर दूसरी जानिब जो 3 इजरायली जो तेल बरदार जहाज हैं उनको समंदर के अंदर निशाना बनाने के हवाले से भी खबर है। और क्योंकि आपनाए हम्स के ऊपर इस वक्त ईरान की जानिब से अपने तसल्लुत का ऐलान कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर कब्जे का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है। तो ये जो 3 जो तेल बरदार जहाज थे वो कैसे समंदर बुर्द हुए, ये भी बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर अल्लाह खैर करे, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला अली खामनाई है, उनके ऊपर कातिलाना हमले की खबर है, उनको कत्ल करने के हवाले से खबर है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो की जा चुकी है। 2 से 3 दिन पहले जो ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि उसने नेतन्याहू को रोका है कि अगर तुमने जो है वो ये कदम उठाया तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएंगे और इस वजह से तुम आयतुल्ला अली खामनाई जो है उनको टारगेट नहीं करोगे। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, एबीसी मीडिया जो है उसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू की जानिब से ये क्लेम किया गया कि वो जो आयतुल्ला अली खामनाई हैं उनको जो है वो टारगेट करने के हवाले से, कत्ल करने के हवाले से उसने कहा कि ये जंग के खात्मे का बायस बनेगा, जंग को मजीद एस्केलेट करने का बायस नहीं बनेगा, इस वजह से हम ये करने जा रहे हैं। मतलब उसने टॉप लीडरशिप जो है वो पहले टारगेट की, लेकिन अब जिस तरह से फिजाई हमले और फिर बाकायदा तौर पर जब ये एक इतना बड़ा हमला हुआ है तो अब अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो उसके जहाज जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। और जो इस वक्त यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग में एक बार फिर से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने जो ट्वीट किया है उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करके रख दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब टर्किया और रूस और चाइना ये खुलकर जो है वो इस वक्त ईरान की मदद को आ गए। ये क्या मामला है, तमाम तब डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो रात गए एक बड़ा सरप्राइज है, तगड़ा सरप्राइज, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो 545 मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन्स के साथ हमला हुआ और ये इसमें जो मिसाइल थे वो बड़ी तादाद में थे और हर तरफ जो है वो आग थी, धमाके हो रहे हैं, धमाकों की इतलात थी। लेकिन यहाँ पर एक नफसियाती जंग जो है इनके ऊपर मुसल्लत की गई है, क्योंकि पहले उनका अलार्म सिस्टम जो है वो ईरानी हैकर्स की जानिब से हैक किया गया, उसके बाद जो है वो फिर हमला हुआ। बल्कि इजरायली जो टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम के दौरान ही उनका मुकम्मल तौर पर जो टेलीविजन सिस्टम है वो भी हैक हो गया, आवाज आना बंद हो गई, जिसकी वजह से उनको भी मालूम हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर तल अबीब के अंदर धमाकों की इतलात है और इब्रानी मीडिया यादोत आरानोत की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि यह हमला हैरानकुन था और इजरायली फौज को मिसाइलों का पता ही नहीं चल सका। लेकिन यहां ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां आज रात भी जारी हैं। गुज़श्ता 72 घंटों से
بہترین قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 545 ڈرون آپریشن کیے اور ہم صہیونی وجود کو امن و استحکام کے ساتھ لطف اندوز نہیں ہونے دیں گے. اور ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر مشترکہ ڈرون اور حملے شروع ہو چکے اور یہ صبح تک جاری رہیں گے. لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے جو F-35 لڑاکا طیارہ جو ہے اس کو مار گرایا، کیونکہ یہ وہاں پر ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تہران میں آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جو اسٹیٹ اون ان کا میڈیا ہے اس کی بلڈنگ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. وہاں پر ایک جو ان کی جو خاتون ہے وہ بھی عظیمی نام ہے ان کا، وہ بھی شہید ہوئی ہیں اور انہیں کچھ ثبوت دکھانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. لیکن ابھی دا ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ایران claims it shot down Israel F-35 IDF unaware of any losses. مطلب جو ایران ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے F-35 جو لڑاکا طیارہ ہے اسرائیل کا اس کو مار گرا ہے، اور IDF نے باقاعدہ طور پر اس لاس سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں ہے، ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ثبوت دکھائے. تو اس وقت باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ثبوت بھی سب کے سامنے لائیں گے. لیکن اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ سیٹ بیک فار F-35 stealth fighter jet amid Lockheed's plans for F-35 upgrade, US slashes procurement request to half. مطلب وہ باقاعدہ طور پر ایک اور جھٹکے کی بات کر رہے ہیں. ٹوٹل 4 ان کے جو F-35 میں وہ ڈاؤن ہونے کے حوالے سے خبریں، ایک جو ہے وہ باقاعدہ جو F-16 کے حوالے سے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب ٹوٹل 2 سے 3 دن پہلے ایران کی جانب سے 10 ان کے جہاز گرانے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی تھیں. تو یہ ایک جنگ مزید ایسکیلیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن زیادہ تر جو عبرانی ویب سائٹس وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، ہر کوئی ایران کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ عرب ویب سائٹس اس ملک پر حملے کے بارے میں جو شاید شروع ہو چکے ہیں اور آبادکاروں کے لیے اندرونی محاذ کہاں ہے، کوئی وارننگ کیوں جاری نہیں کی جا رہی. لوگ ایک ذہنی مریض ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن خلیجی عمان میں جو حملہ ہوا اس میں باقاعدہ طور پر 3 آئل ٹینکرز کے ٹکرانے کی ابتدائی اطلاعات ہیں، اور خلیجی عمان میں ابنا حمص کے قریب، ایران کے ساحل کے قریب 3 بحری جہازوں میں آگ لگنے کی اطلاعات، اور ناسا کا فارمز نقشہ علاقے میں آگ کے 3 مقامات کی تصدیق کرتا ہے. اور ایمرے جو کہ ایک عالمی میریٹائم رسک مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ خلیج عمان میں ایک واقعے سے آگاہ ہیں جو متحدہ عرب امارات میں خورفکان سے 22 سمندری میل مشرق میں واقع ہے. وہاں پر یہ ہٹ ہوئے ہیں، ان کو نشانے پہ لیا گیا ہے اور تیل بردار جہاز ان کو کہا جا رہا. تو یہ جو ہے وہ اس سمت جا رہے تھے، تیل لے کر جا رہے تھے، تو ان کو ہٹ کیا گیا. ایران نے ابنا حمص کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا پہلے سے ہی اعلان کر رکھا ہے. لیکن ابھی نتن یاہو جو ہے وہ اس نے ABC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کو قتل کرنے سے تنازع بڑھنے والا نہیں ہے، یہ تنازع کو ختم کرنے والا ہے. بلکہ کیونکہ 2 سے 3 دن پہلے ٹرمپ کی جانب سے اسے کہا گیا تھا کہ آپ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے خلاف بھی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ABC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں امریکہ کو جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کے اوپر ہی سمجھتا ہوں، مجھے امریکہ مردہ سمجھ نہیں آتا. آج یہ تل ابیب ہے، کل یہ نیو یارک ہے. ہم نے سینئر ایرانی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، وہ بنیادی طور پر ہٹلر کی جوہری ٹیم ہے، اور یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش میں اسرائیل کی حمایت کرے. ہم نے نصف صدی کے تنازعات کا مشاہدہ کیا اور جو اس حکومت کی طرف سے پھیلا ہوا ہے جس نے مشرق وسطی میں ہر ایک کو دہشت زدہ کر دیا ہے. لیکن ابھی کیونکہ وہ کنونس کرنے کی، امریکہ کو اس جنگ میں کھینچنے کی، ڈریگ کرنے کی بھرپور کوشش. لیکن امریکہ میں اسرائیل کے سفیر نے پیجر حملے سے ملتے جلتے ایک اور حملے کا اعلان کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف پیجر آپریشن اس ہفتے ایران کے خلاف اچانک حملے کے مقابلے میں آسان ہوگا. لیکن IDF نے فوٹیج جاری کی ہے کہ جس میں 2 F-14 ٹام کیٹس کو اسرائیلی حملے میں تباہ کیا گیا کل رات کو، جو انہوں نے تہران کے اندر حملہ کیا. لیکن ایرانی میڈیا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ لکڑی کے ٹیکور تھے، اور جو سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے 3 سال سے بغیر کسی حرکت کے وہیں پر کھڑے تھے. مطلب انہوں نے جو F-14 ایران کے جہاز تھے اس کا انہوں نے لکڑی کا ایک پوری کا پورا یوں کہہ لیں کہ ٹیکور انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے ہٹ کیا، جس کو وہ بڑا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ تباہ کر دیا. لیکن ابھی ٹرمپ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا جنگ میں داخل ہونا ہے اور یا نہیں، اور فورڈو میں جوہری افزودگی کی سہولت کو تباہ کرنا ہے جس تک صرف امریکی بنکر بسٹرز ہی پہنچ سکتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی جانب سے باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ مشرق وسطی کی تازہ ترین پیش رفت کے درمیان ٹرمپ G7 سربراہی اجلاس سے جلد جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں. فاکس نیوز نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے درخواست کی ہے
کہ جب وہ واشنگٹن ڈی سی پہنچے تو قومی سلامتی کونسل کی صورتحال کے کمرے میں تیار رکھا جائے، یہ میٹنگ جو ہے وہ وہاں پر ہو تاکہ اس میں فیصلہ ہو۔ اب اردگان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ اس نے کہا کہ اسرائیل غزہ، شام اور لبنان میں تباہی مچا رہا ہے اور ایران کے خلاف جارحیت کے مذموم مقاصد ہیں اور جو ایٹمی معاملات سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے صرف ایران ہی نہیں پورے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اسرائیل اپنے وجود کو انسانیت کے خلاف ہر قسم کے جرم سے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ لیکن نتن یاہو نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ سے تقریباً روزانہ بات کرتا ہوں اور امریکی پائلٹ ڈرون کو روک رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کے لیے کیا اچھا ہے اور کسی بھی تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ہمارا مقصد اسے ختم کرنا ہے۔ یہ کینسر کی طرح ہے، ایران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کینسر کی طرح ہے اور آپ کو علاج ملتا ہے اور یہ کسی دن واپس آ سکتے ہیں، ہم اسے بہت لمبے عرصے تک دور رکھتے ہیں۔ میں مزید تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ہم نہیں روکتے، ہم جڑوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو پھر ٹرمپ نے تہران پر اپنی جو دھمکی زدہ پوسٹ جو ہے وہ اس کو پن کر دیا، مطلب اس نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ ٹرمپ نے تہران پر اپنی دھمکی اور جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر دوبارہ پوسٹ کی اور یہ ایسے ہے جیسے جارج بش غیر موجودہ عراقی جو WMD ہے اس کے لیے سیخ پا ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے ٹویٹ کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ایران should have signed the deal I told them to sign۔ ایران کو ڈیل جو ہے وہ سائن کرنی چاہیے جو میں نے ان کو سائن کرنے کے لیے کہا۔ what a shame، کیا شیم ہے، and a waste of human life، اور ہیومن جو انسانی ضیاع ہے انسانی جانوں کا۔ simply stated ایران cannot have a nuclear weapon، اور میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار، جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ I said it over and over again، میں نے بار بار یہ بات کی۔ everyone should immediately evacuate تہران، مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت امریکہ ہے وہ اس جنگ میں کود رہا ہے اور حملہ ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ اور پھر اس نے ساتھ میں اس ٹویٹ کو پن کر دیا اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ فرسٹ مینس many great things، مطلب انکلوڈنگ the fact that Iran cannot have a nuclear weapon make America great again۔ اس نے کہا کہ امریکہ فرسٹ کا مطلب ہے کہ جو ایران ہے اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے، اور یہ ہی امریکہ کو میک امریکہ گریٹ اگین کا نیٹو بھی ہے، جو انیشیٹو، جو ایک اہم ترین فیصلہ۔ لیکن امریکی جو رکن کانگریس ہے اس کی جانب سے کہا گیا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں واشنگٹن کی مداخلت کو روکنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن نمائندے تھامس میسی نے منگل کے اوائل میں ٹرمپ کے جواب میں کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بھی آئین میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کانگریس کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے۔ میسی نے ایکس پلیٹ فارم پر مزید کہا کہ میں کل جنگی اختیارات پر ایک 2 طرفہ بل پیش کروں گا تاکہ ہماری مداخلت کو روکا جا سکے، اور میں کانگریس کے تمام اراکین سے اس بل کی حمایت کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو یہ جناب والا اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کی اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔